डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आर्मी पब्लिक स्कूल के इस तदरीसी नेटवर्क पर एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू होने से पहले इस पेज पर दिए गए बटन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस से आप बर वक्त आगाह हो सकें। तलबा, आपको बताती चलूं कि 9वें और 10वें हफ्ते में ये निसाब है। सूरत ज़ोहा, रसूल पर ईमान, सखावत की फजीलत और बखल की मजम्मत, इस्लाम में इबादत का तस्वर। ये तमाम अस्बाक दोहराई के अस्बाक हैं और इनसे मुतलिक पीपीटी अपलोड हो चुकी हैं। लिहाजा आज के इस लेक्चर में हम सूरतुल ज़िलज़ाल और मियाना रबी पढ़ेंगे। आइए तलबा, अब हम इस सबक से मुतल्लिक तदरीसी मकासद और हिदायत जानते हैं। तदरीसी मकासद। सूरतुल ज़िलज़ाल का मुख्तसर तारफ़ और दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज के साथ अदायगी जान सकेंगे। मियाना रबी के मानी और मफ़हूम को समझ सकेंगे। मियाना रबी का इबादात, माशरती और माशी ज़िंदगी से तल्लुक़ को समझ सकेंगे। मश्क को सबक के मतन के मुताबिक हल करने के काबिल हो सकेंगे। हिदायत। तलबा अपनी दरसी किताब या इस लेक्चर से इस्तिफादा हासिल करें। तलबा सूरत की क़िराअत दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और मखारिज से करें। सबक की पढ़ाई करें और इसमें मौजूद इस्तिलाहात पर तवज्जो दें। मियाना रबी से मुतल्लिक आगाही हासिल करें। सबक के मतन के मुताबिक मश्क हल करें और तहरीरी काम करें। आइए तलबा, अब हम सबसे पहले सूरतुल ज़िलज़ाल का तारुफ जानते हैं। ये सूरत 1 रुकू और 8 आयात पर मुश्तमिल है। ये 30वें सिपारे में है और 114 सूरतों में तरतीब के लिहाज से 99वें नंबर पर है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रात को सोने से पहले यह सूरत पढ़े उसे निस्फ कुरान के बराबर अजर दिया जाएगा। अजीज तलबा, सूरत ज़िलज़ाल की क़िराअत किसी खुशलहान कारी या कारिया की आवाज़ में सीखें और याद करें। आइए इसका तर्जुमा पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ज़मीन अपनी पूरी शिद्दत के साथ हिला डाली जाएगी और ज़मीन अपने अंदर के सारे बोझ निकाल कर बाहर डाल देगी और इंसान कहेगा कि ये इसको क्या हो रहा है, उस रोज़ वो अपने ऊपर गुजरे हुए हालात बयान करेगी, क्योंकि तेरे रब ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया होगा। उस रोज़ लोग मुतफरक हालत में पलटेंगे ताकि उनके अमाल उनको दिखाए जाएं। फिर जिसने ज़रा बराबर नेकी की होगी वो उसको देख लेगा और जिसने ज़रा बराबर बदी की होगी वो उसको देख लेगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आइए तलबा, हम इस लेक्चर के सबक की तरफ बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले आपको मियाना रबी का मफ़हूम समझाऊंगी। मियाना रबी का मानी है दरमियानी रास्ता। इससे मुराद ये है कि जिंदगी गुजारते हुए तमाम मामलात में दरमियानी रास्ता ही अपनाया जाए। मियाना रबी एतदाल पसंदी है। ये जिंदगी गुजारने का बेहतरीन असूल है। तलबा, मियाना रबी का तलक जिंदगी के तमाम शोबों में से है, जिनमें से सबसे पहले इबादत में मियाना रबी के बारे में जिक्र किया जाएगा। इस्लाम में इबादत और बंदगी के जितने भी औकात मुकर्रर किए गए हैं, इनमें इत्तदाल और मियाना रबी का बेहद ख्याल रखा गया है। इस्लाम की तालीमात इंसानी फितरत के मुताबिक हैं। दीन इस्लाम इबादत में मियाना रबी और इत्तदाल की तालीम देता है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि बाज़ सहाबा इकराम इबादत में बहुत आगे बढ़ गए हैं, रात भर नवाफिल पढ़ते और दिन भर रोज़ा रखते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ज़रिए पूरी उम्मत को मियाना रबी का दर्स दिया।
گویا میانہ روی اختیار کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا دوسرا نام ہے۔ جی طلبہ، دوسرا شعبہ ہے معاشرتی زندگی میں میانہ روی۔ اسلام معاشرتی زندگی میں مختلف پہلوؤں اور رویوں میں بھی میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ مثلاً اخلاقی میانہ روی یہ ہے کہ گفتگو میں آواز بہت زیادہ بلند نہ ہو کہ سننے والوں کو ناگوار گزرے، نہ بہت زیادہ آہستہ ہو کہ سننے میں دقت محسوس ہو، چلنے پھرنے میں غرور و تکبر نہ ہو، کھانے پینے میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ اسی طرح اخلاقی میانہ روی یہ بھی ہے کہ دوسروں سے گفتگو کرتے وقت صرف اپنی ہی بات کو درست نہ سمجھا جائے بلکہ دوسروں کی بات بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ دوسروں کے آرام و سکون کا خیال رکھنا، جاننے والوں اور نہ جاننے والوں کے ساتھ مناسب طریقے سے بات کرنا اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا بھی میانہ روی ہے۔ چونکہ زندگی غم اور خوشی کا مجموعہ ہے، اس لیے خوشی کے موقع پر آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے اور غم میں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ گویا اپنے لباس، خوراک، گفتگو، خیالات اور دوسروں کے ساتھ معاملات میں اعتدال پسند رہنا ہی میانہ روی ہے۔ آئیے طلبہ، اب ہم معاشی زندگی میں میانہ روی کے بارے میں جانتے ہیں۔ معاشی میانہ روی یہ ہے کہ نہ فضول خرچی کی جائے اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیا جائے۔ اسلام نے معاشی مسائل کا حل میانہ روی اختیار کرنے میں تجویز کیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں، نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور درماندہ ہو کر بیٹھ جاؤ۔ مطلب یہ کہ دوسروں کو دیتے وقت اس بات کا اتنا خیال ضرور رکھو کہ اتنے محتاج نہ بن جاؤ کہ بھیک مانگنے کی نوبت آ جائے۔ میانہ روی اختیار کرنے سے اور اپنی جائز ضروریات پوری کرنے کے علاوہ فضول کاموں پہ پیسہ ضائع نہ کرنے سے بلا وجہ کی بے چینی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ صفت بھی ہے کہ یہ اعتدال سے کام لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور جو جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بے جا اڑاتے ہیں اور نہ وہ تنگی کو کام میں لاتے ہیں، بلکہ اعتدال کے ساتھ، ضرورت سے زیادہ نہ کم۔ آئیے طلبہ، اب ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ سوال نمبر 1 اور 2 کے جوابات تحریر نہیں کرنے، لہٰذا ان پر صرف تبادلہ خیال کریں۔ سوال نمبر 1 تفصیلی جواب دے کر جزء الف دیکھیے، میانہ روی کا مفہوم تحریر کریں۔ مفہوم لفظی اور اصطلاحی معنی پر مشتمل ہوتا ہے۔ میانہ روی کا لفظی معنی ہے درمیانی راستہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ زندگی گزارتے ہوئے تمام معاملات میں درمیانی راستہ ہی اپنایا جائے۔ میانہ روی اعتدال پسندی ہے، یہ زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: اور اپنی چال میں اعتدال کیے رہنا۔ طلبہ، آئیے سوال نمبر 1 کا جزء ب دیکھتے ہیں، عبادات میں میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ طلبہ، آپ اس میں بتا سکتے ہیں کہ عبادت میں میانہ روی اختیار کرنے کا حکم ہے، یعنی نہ تو عبادات میں زیادتی کی جائے اور کہ اپنے اور دوسروں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے، اور نہ ہی عبادات میں کمی کی جائے کہ انسان اپنے دین سے دور ہو جائے۔ جزء ج دیکھیں، معاشرتی زندگی میں میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ طلبہ، آپ کو بتاتی چلوں کہ آپ اس میں اپنے ارد گرد کے ماحول یعنی معاشرے میں موجود میانہ روی کی ضرورت اور اہمیت پر تبادلہ خیال کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس سوال کا جزء د دیکھیں گے جس میں معاشی زندگی میں میانہ روی کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ معاشی میانہ روی یہی ہے کہ نہ تو دولت کو اس طرح خرچ کیا جائے کہ فضول خرچی میں شمار ہو، اور نہ ہی کنجوسی سے کام لیا جائے کہ جائز ضروریات بھی پوری نہ ہو سکیں۔ سوال نمبر 1 کا آخری جزء دیکھتے ہیں۔ طلبہ، اس میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیتے ہوئے میانہ روی کے درس پر اظہار خیال کرنا ہے۔ آئیے طلبہ، اب ہم سوال نمبر 2
مختصر جواب دے کرتے ہیں۔ جز الف اخلاقی میانہ روی سے کیا مراد ہے؟ جی تو طلبہ، اخلاقی میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اخلاقیات میں بھی توازن رکھیں، یعنی اگر گفتگو کی جائے تو صرف اپنی ہی بات کو درست نہ سمجھا جائے بلکہ دوسرے کی بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جز بے دیکھے میانہ روی سے متعلق ایک حدیث کا ترجمہ تحریر کریں۔ طلبہ، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس سبق کے سوالات و جوابات پر صرف زبانی تبادلہ خیال کرنا ہے، لہٰذا آپ تحریر نہیں کریں گے، البتہ میانہ روی سے متعلق کوئی حدیث ذہن نشین کر لیں، جیسے وہ شخص محتاج نہ ہوگا جو میانہ روی اختیار کرے۔ جز جیم ہے میانہ روی کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ تحریر کریں۔ اس میں بھی طلبہ آپ نے کوئی ایک آیت کا ترجمہ ذہن نشین کرنا ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 29 ہے۔ سوال نمبر 2 کا جز دال میانہ روی اپنانے سے انسان کی شخصیت اور کردار میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ طلبہ، اس کے جواب میں آپ نے اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرتے ہوئے میانہ روی کے فوائد بیان کرنے ہیں، جیسا کہ میانہ روی اختیار کرنے سے انسان کی شخصیت اور کردار میں بلندی آتی ہے۔ جی طلبہ، اس سوال کا آخری جز دیکھتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام نے عبادات کے اوقات میں میانہ روی کا خیال رکھا ہے۔ ان سوالات کے جوابات پر مزید اظہار خیال آپ اپنے والدین یا بہن بھائیوں کے ساتھ کریں۔ اب ہم سوال نمبر 3 دیکھتے ہیں، خالی جگہ پر کریں۔ الف جز دیکھیے، میانہ روی کا مطلب ہے ڈیش راستہ، درمیانی راستہ۔ بے، جسم کو ڈیش رکھنے کے لیے اچھی خوراک اور آرام کی بھی ضرورت ہے، صحت مند۔ جیم، زندگی غم اور ڈیش کا مجموعہ ہے، خوشی۔ دال، معاشی میانہ روی یہ ہے کہ ڈیش کی جائے اور نہ ہی کنجوسی، فضول خرچی۔ ہے، اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے ڈیش ہے، ڈیش میں بہترین نمونہ آئے گا۔ جی طلبہ، سوال نمبر 4 کو دیکھیے، درست فکروں کے سامنے ٹک اور غلط کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، میانہ روی اختیار کرنے والا محتاج ہو جاتا ہے، کراس۔ جز الف میں نے آپ کو کروا دیا، بے جیم دال ہے آپ سبق کے متن کے مطابق خود حل کریں گے۔ آئیے اب ہم سوال نمبر 5 دیکھتے ہیں، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف جز ہے، زندگی گزارنے کا بہترین اصول کیا ہے؟ 4 آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں، الف میانہ روی، بے بخل، جیم بزدلی، دال فضول خرچی۔ اس کا درست جواب ہوگا الف میانہ روی۔ طلبہ، اس کے باقی اجزاء آپ نے سبق کے متن کے مطابق خود حل کرنے ہیں۔ اس لیکچر کے مطابق کامیابی کا معیار یہ ہے کہ طلبہ سبق کے متن کے مطابق مشق حل کریں اور تحریری کام کرتے ہوئے الفاظ کی بناوٹ کا خاص خیال رکھیں۔ طلبہ، امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے کافی مدد حاصل ہوئی ہوگی۔ اس لیکچر سے متعلق سرگرمی student.apms.pk پر جا کر سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جلد اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔